अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ते हैं, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 41 से आज हम तफसीर जानेंगे। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। इस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने उस चीज की तस्दीक में उतारा जो कि मअकुम तुम्हारे पास है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला बनी इसराइल से बात कर रहे हैं। क्या कि मैंने नाजिल किया, क्या नाजिल किया अल्लाह ने। अब जो बनी इसराइल को बताया जा रहा है कुरान, वो सच, वो नूर, वो रोशनी जिसकी खबर तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर भी दी गई। किसकी खबर दी गई? कुरान के आने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की। कहा जा रहा है कि इस कुरान को मान लो, नबी को मान लो, और आमीनू, ईमान ले आओ, बिमा अंजलतु, जो मैंने उतारा। अब ये उतारा और ये क्या कर रहा है? मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, ये उस चीज की तस्दीक है जो तुम्हारे पास मौजूद है। मुसद्दिक तस्दीक से है, सच मानना, किसी बात की सच्चाई पर मोहर लगाना। मसलन जब कोई बच्चा अपनी माँ से कहता है कोई बात और माँ कहती है हाँ तुमने सच कहा, तो माँ की बात क्या कहलाएगी? बच्चे की बात की तस्दीक कहलाएगी। तो अल्लाह ताला ने कहा मुसद्दिक़ल लिमा, कुरान तस्दीक करने के लिए आया है। किस बात की? तुम्हारे पास जो पहले से किताबें मौजूद हैं और उन किताबों के अंदर जो खबरें मौजूद हैं। और खबरें किसकी चीज के बारे में है? कुरान के बारे में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मसलन तौरात में आ गया कि आखिरी नबी कौन होंगे, कहाँ उनकी बैसत होगी, उनकी खुसूसियात क्या होंगी। ये सब पेशन गोइयां जो तौरात में मौजूद है, कुरान उनको वेरीफाई करता है, कुरान उनकी तस्दीक करता है कि ये बातें क्या हैं? सच है। फिर सच्चाई की बात कर रहे हैं ना, मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम। फिर तौरात और इंजील के अल्लाह के कलाम होने की तस्दीक करता है कुरान कि ये अल्लाह का कलाम थी। फिर कहा कि उनके लाने वाले नबी लेकर आए, वो बिल्कुल सच्चे थे, बरहक थे अपने जमाने के लिए। फिर कुरान अगर तरदीद कर रहा है तो किस चीज की कर रहा है? उन चीजों की कि जिन तालीमात की असल शक्ल को बिगाड़ दिया गया, तब्दील कर दिया गया और अपनी किताबों के अंदर शामिल कर दिया गया। कुरान उनको कहते हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी। कुरान दूध को वेरीफाई कर रहा है और पानी को निकाल के वो बॉयल कर रहा है, वो बता रहा है कि ये इसका हिस्सा नहीं है। मुसद्दिक़ल लिमा, तस्दीक करने वाला है उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है। अब मुराद क्या है कि ये पहचान से उस सच की जो अल्लाह हमेशा से नाजिल करता रहा है, ये उस सच की पहचान है। कुरान उस सच की पहचान है। ऐ बनी इसराइल, अगर समझ से काम लो तो कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए चिढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए सर का ताज होनी चाहिए, तुम्हारी आंखों का सुरमा होना चाहिए, तुम्हारे सर और आंखों पर बिठाने की चीज होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब कुरान आया तो तुम्हारा तो सर बुलंद हो जाना चाहिए। किस बात पे? कि कुरान ने हमारी किताबों की सच्चाई को साबित किया, पेशन गोइयों को साबित किया। ये तो वो किताब है जो हमारी किताबों को वेरीफाई कर रही है। तो इसका मतलब है हमारी किताबें सच्ची थी, हमारी किताबों की पेशन गोइयां सच्ची थी। और तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस पर ईमान लाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब थोड़ा सोचे ना कि वो कौम जो कुरान के इंतजार में, नबी के इंतजार में कई सौ सालों से बैठी हुई थी, जिसने अपनी किताबों में कुरान की, नबी की निशानियां पढ़ी थी। जैसे आप देखेंगे कोई अपने अजीज किसी का प्यारा गुम जाए
اس کی کوئی خبر نہ ہو، وہ اس کی تصویر کو سنبھال کے رکھے، اور جب وہ عزیز سامنے آ جائے تو وہ کہے اچھا مجھے تو نہیں پتا۔ یہ کتنی عجیب انہونی سی بات ہے، کتنی غلط بات ہے، کتنا غلط رویہ ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات کہا جا رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کی صرف بد نصیبی نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا اندھا پن ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، تم جانتے ہو یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پیشن گوئیاں ہمارے پاس موجود ہیں، تمہیں 100% شور ہو گیا ہے، اور شور ہونے کے بعد بھی تم اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے اس کتاب کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ گویا آپ سوچیں کہ جہاں روشنی سب سے پہلے پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، سوچے نا، تورات، زبور، انجیل، اندھیرا سب سے زیادہ وہیں پہ ہے۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ جہاں سے روشنی کی لائٹ جلائی گئی، یہ پہلے ہی لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا بنی اسرائیل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے، پیچھے بھی میں آپ کو بتا کر آئی کہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ بھئی تم مانو گے اور اس کو ایمان لے کر آؤ گے اور اس کو لو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے سے ان کو کیا کہا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم کیا کرو، یہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لینا۔ کیا نہیں لینا؟ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لینا۔ اصل میں ان سے توقع یہ تھی کہ یہ سب سے پہلے اس حق کو مانیں گے۔ انہوں نے خود کیا ماننا تھا، حق کے راستے میں سب سے بھاری چٹان بن کے بیٹھ گئے، نہ خود آئے نہ دوسروں کو آنے دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنبھل جاؤ اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے زیادہ قیمت ملے تو لے لینا، تھوڑی نہ لینا، نہیں۔ اب قیمت کیا ہے؟ سمنن، قیمت کیا ہے؟ دنیا کے فائدے، عہدے، مال، شہرت، لیڈری، لوگوں کی واہ واہ۔ یہود کیا کر رہے تھے؟ قرآن اور نبی کریم اور اس سے پہلے بھی ان کی ایک روٹین تھی، ان کا ایک سٹائل تھا، ان کا ایک رویہ تھا، یعنی قرآن اور نبی کے بارے میں نہیں، بہت پرانا رویہ۔ اب تو ہم ان کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں گے جتنا ہم آگے چلیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کس قوم کا قصہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ حق چھپانے کی عادت تھی تاکہ لوگ ان کی بات مانیں، ان کی مذہبی قیادت ختم نہ ہو، دین کا کاروبار چمکا رہے، دین فروشی ان کی چلتی رہے، اور یہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کے فائدے لینے کے عادی مجرم تھے۔ اللہ نے یہاں ان کو بتایا کہ اگر تم میری آیتوں کے بدلے پوری دنیا کے خزانے بھی لے لو تو وہ کیا ہے؟ سمنن قلیلا، بہت تھوڑی، کیونکہ پوری دنیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اہمیت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی پوری دنیا کے فائدے لے لے، اللہ کی آیات کو بیچ دے اپنے مطلب کے لیے، مطلب پرستی کے لیے، تو اس نے تو بہت تھوڑی قیمت حاصل کی نا اس کے مطلب میں۔ تو گویا کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو مٹی میں نہ ملاؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے غضب سے بچو۔ اللہ نے خود سے کیوں ڈرایا؟ کیوں کہا اللہ نے میرے غضب سے بچو، میرے غصے سے بچو، میری ناراضگی سے بچو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا کی محبتیں انسان کو ڈی ٹریک کرنے پر تل جائے نا، ادھر ادھر سے اس کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو جائے اور انسان ان کے مقابلے میں بڑا خود کو کمزور محسوس کرے اور وہ بھٹکنے کے لیے تیار ہو جائے، تو صرف ایک چیز ہے جو اس کو بھٹکنے سے بچا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ اللہ نے کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میرے غضب سے بچو۔ اے بنی اسرائیل، اگر واقعی اللہ سے، یعنی اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرتے تو تم حق نہ چھپاتے، قرآن کا انکار نہ کرتے، نبی کا انکار نہ کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کا ڈر صحیح معنوں میں اختیار نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ان کے دل کا ڈر تھا یا ویکیوم تھا وہ بھرا نہیں، انہوں نے اس کو نیگیٹو سائڈ کے ڈر سے بھر لیا۔ ان کا ڈر کیا تھا؟ ڈرتے تھے کس سے؟ عوام سے ڈرتے۔ کیوں؟ کہ ان کے دشمن نہ ہو جائیں ان کی عوام۔
ڈرتے تھے کہ ہماری سرداری نہ ختم ہو جائے، ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے مقابلے میں بنی اسرائیل کے مقابلے میں بنی اسماعیل کا سر نہ اونچا ہو جائے، ڈرتے تھے دنیاوی مفادات کے نقصان سے۔ اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جن سے تم ڈرو۔ اصل ڈرنے کی چیز ہے تو کیا؟ میرا غضب، میری ناراضگی، میرا غصہ، میری سزا۔ اب یہ آیت 41 ہمیں سبق دے رہی ہے ایک چراغ بن کے۔ یہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، ہم قرآن سیکھنے والوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس قرآن کے وفادار فرما بردار ہیں یا دنیا کے فائدوں کے لیے ہم اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کس سے؟ قرآن سے۔ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، اپنی کتاب سے منہ موڑا۔ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے فائدوں کے لیے میری آیات کو بیچ رہے ہو، میری آیات کو چھوڑ رہے ہو۔ تو آج یہی بات ہمیں قرآن کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے۔ قرآن کا اللہ نے ہم امت مسلمہ کو علم دیا، ہم قرآن کے وارث بن گئے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا خوبصورت علم آنے کے بعد دنیا کی محبت میرے اوپر چھا جائے۔ یہ سبق ہے یہاں کا۔ غفلتیں مجھے گھیر لیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میری بندی میری طرف آ جا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے تھوڑے فائدے اتنے نہیں ہیں یہ ٹھیکرے کہ جن کے پیچھے تو مجھے چھوڑ، میرے کلام کو چھوڑ دے، مجھ سے ڈر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اپنی من مانیاں نہ کر۔ لہذا اب جو آخری بات ہم نے اس آیت سے سیکھنی ہے وہ یہ کہ کبھی قرآن اور حدیث سے کوئی حکم میرے سامنے آ جائے تو اس وجہ سے نہ چھوڑے کہ یہ چونکہ مجھے میرے فیورٹ انسان نے، فیورٹ ٹیچر نے نہیں بتایا، میرے مسلک میرے فرقے سے نہیں آئی، میرے فلاں محبوب انسان نے مجھے نہیں بتایا، میرے خاندان میرے دوستوں نے نہیں بتایا، لہٰذا میں تو نہیں مانوں گی۔ اگر آپ کنفرم ہو جاتے ہیں کہ یہ بات قرآن کے اندر ہے، پتہ چل رہا ہے ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے، آپ سے منسوب یہ بات ہے، پھر اس کو نہ لینا، یہ پھر بہت سخت قسم کی جسارت ہے، گستاخی ہے قرآن کے حوالے سے، جو بنی اسرائیل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل تک حق پہنچا لیکن انہوں نے ضد میں، تکبر میں، دنیا کی لالچ میں آ کر حق کا انکار کیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم حق کا انکار کرنے والے بنے، ہم حق کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے والے بنے، ہم حق کے معاملے میں غفلت اور لاپرواہی یا غیر ذمہ داری کا رویہ اختیار کرنے والے بنے۔ یہاں پہ ان کے اسی رویے کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ آیت کلیئر ہو گئی ہے؟ آ جائیے اگلی آیت نمبر 42۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ۔ یہود کے جرائم کوئی چھوٹے جرائم نہیں ہیں، ان کی قومی تاریخ بڑے بڑے جرائم سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن نے ان کو ہائی لائٹ کر کے ایک ایک جرم کو بے نقاب کیا، ایک ایک جرم ہمیں قرآن کے بالکل سٹارٹ میں بتایا۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے۔ یاد آ گئی ہے وہ والی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی؟ جو کام انہوں نے کیا وہ کام تم بھی کرو گے۔ تو یہ باتیں ایسی تھوڑی ہیں، ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں، اس لیے سنا رہے ہیں کہ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، عقل پکڑو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیسے وہ حق کو باطل میں گڑمٹ کرتے تھے، کیسے مکس اپ کرتے تھے۔ نمبر 1، تورات کی آیات کے الفاظ وہی ہوتے، معنی اپنی پسند کا پہنا دیتے، مرضی کے مطابق بدل دیتے، وہ لوگوں کو بتاتے۔ دوسری بات، تورات میں آپ کے آنے کی علامات موجود تھی، ظالموں نے پیغمبر کی آمد کی خبر کو ہی چھپا دیا، کہا نا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو چھپایا۔ اتنی بڑی نیوز پی گئے، عزم کر گئی، چھوٹی بات تھی؟ بہت بڑی جسارت تھی۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ عرب میں آئیں گے وہ نبی، پکا پتا تھا، تبھی وہ کئی سو سال پہلے، 1000 سال پہلے وہاں سے موو ہو کر
مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ نشانیاں تھی اس علاقے کی کہ نبی نے یہاں آنا ہے، مدینہ کا بھی پتا تھا، تبھی مدینہ آ کے آباد ہوئے تھے نا۔ پھر انہیں پتا تھا کہ امی ہوں گے، انہیں پتا تھا کہ آپ کا دین سچا اور مکمل ہوگا۔ اب انہوں نے کیا کیا، حق کو باطل میں کیسے گڑ مٹ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، نبی تو آئیں گے لیکن وہ بنی اسماعیل میں سے نہیں آئیں گے، بنی اسرائیل سے آئیں گے۔ پوری کی پوری انہوں نے ہیڈ لائن ہی تبدیل کر دی خبر کہ یہ نبی وہ نہیں ہے، نبی تو بنی اسماعیل سے نہیں، بنی اسرائیل سے آنے تھے۔ فَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ میں قربانی کے لیے پیش کیا، یہ کہتے تھے نہیں، قربانی اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوئی ہے، اور وہ فلسطین میں ہوئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے بنی اسماعیل سے اس کو چھپا دیں۔ آپ تھوڑا امیجن کیجئے، کتنی بڑی جسارت تھی، کتنا بڑا ہاتھ مارا ہے انہوں نے، ڈاکو بھی نہیں کرتے ہوں گے اتنا ظلم جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا دین کے اوپر، دین کی تعلیمات کے اوپر۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ بیت المقدس انہوں نے کہا اصل قبلہ خانہ کعبہ نہیں، حالانکہ سب کچھ پتا تھا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ جو تلبس الحق اور تختم الحق ہے نا، یہ اصل میں ایک ہی حقیقت کو بتا رہے ہیں، ایک ہی حقیقت سامنے لا رہے ہیں ہمارے۔ یہود نے حق کو باطل میں جو مکس اپ کرنے کی کوشش کی، ان کا اصل مقصد ہی تختم الحق تھا، یعنی کیوں کر رہے تھے حق اور باطل کو مکس اپ؟ اصل مقصد حق کو چھپانا تھا۔ تو یہ سیم چیزیں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ جانتے بوجھتے تم نے یہ کام کیا، جانتے بوجھتے تم نے یہ کوشش کی۔ ان کے اسکالر سب جانتے تھے کہ سب نشانیاں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں قرآن اور نبی کے بارے میں، وہ 100% پوری ہو چکی ہیں، وہ سچی ہیں۔ آگے ہم جا کر پڑھیں گے، وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، کہ اگر 1,00,000 بچے ہوں آپ اپنا بچہ پہچان لیں گے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ بیٹا پہچاننے میں تو اور بھی انسان جلدی کرتا ہے، اللہ نے کہا ایسے پہچانتے تھے وہ تم تعلم، یہ جانتے تھے۔ حسد، تعصب، دنیاوی مفادات، اس کی وجہ سے یہ انکار کر رہے تھے، گویا علم کے آنے کے بعد ڈٹائی نافرمانی کا بدترین انداز جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ اب اس آیت کا سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ سبق لینا ہے نا ہم نے ان کی صرف قصے تھوڑی پڑھنے ہیں، بار بار خود کو ریئلائز کروائیں، کیونکہ جب ہم نے بھی قرآن اتنا سمجھ کے نہیں پڑھا تھا نا، تو فوراً شیطان ذہن میں ڈالتا تھا کہ یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ تو کرسچنس کی بات ہو رہی ہے، یہ تو دوسری اقوام کی بات ہو رہی ہے، ہماری تو کوئی بات نہیں ہو رہی، ہم تسلی سے آرام سے کہتے ہیں کہ ٹھنڈا میٹھا آرام سے بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں اور آرام سے انجوائے کر رہے ہیں۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ان آیات کے آئینے کے اندر تو ہمیں اپنا آپ دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اپنا منہ دیکھو بھائی، اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ حق وہی ہے جو قرآن و حدیث میں آتا اور اوتھینٹک حدیث آپ سے، یہ بہت ضروری ہے دیکھنا حدیثوں کے ریفرنس میں کہ ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مرض یہ ہے کہ دیکھے بھالے بغیر حدیثوں کو آگے پھیلایا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا کہ یہ صحیح بات بھی ہے، آپ سے منسوب ہوئی ہے، آپ نے کی ہے یہ بات۔ حدیثوں کو پھیلاتے ہوئے بہت رسپانسبلٹی کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ قرآن تو 30 پاروں کے اندر موجود ہے نا، حدیثیں ایسے نہیں ہیں، حدیثوں کا تاریخی ریکارڈ بہت زیادہ وسیع ہے، بہت کتابوں میں آیا ہے، عام بندہ تو وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا، بہت مشکل ہے۔ اور جب کوئی چیز قرآن و سنت سے آ جائے تو اپنی رائے نہیں شامل کرنی، رائے زنی نہیں کرنی۔ پھر دوسری بات یہ، حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، چاہے وہ میرے کسی عزیز پیارے کے خلاف جائے۔ باطل کو دین کی چادر اڑا کر پیش نہیں کرنا کہ بس ہم یہ کہیں کہ نیت تو اچھی ہے نا، نیت صحیح ہونی چاہیے، دین کا حکم جہاں مرضی جائے میری طرف سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے نظر انداز کر دیا، نہیں، نیت اپنی جگہ پہ، عمل اپنی جگہ پہ۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑا مرض آ گیا کہ ہم کہتے ہیں نیت تو پاک ہے نا، نظروں میں تو حیا ہے نا، بس باقی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، باقی چیزوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ نیت کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سے حکمتیں بھی مانگنی ہے کہ اللہ
حق کو بیان کرنے کی ہمیں حکمتیں عطا فرما دے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، ہم تو ہر چیز کو جو ہے نا منہ پہ ٹکا کے دیتے ہیں لوگوں کو، چاہے اگلے کو آگ لگے چاہے اگلے کو برا لگے، ہم تو نہیں حق، ہم تو نہیں جھوٹ بول سکتے بھائی، ہم نہیں حق کو چھپاتے. یہ جو چیزیں ہیں نا، بہت سی چیزیں حکمت سے بھی تعلق رکھتی ہیں. یہ حکمتیں ہمیں سیکھنی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. اور پھر یہ کہ اگر اللہ کی آیات پر عمل مشکل لگ رہا ہے تو اللہ سے توفیق مانگنی ہے، نہ کہ دین کو بدل دینا. ٹھیک ہے نا؟ اگر بدل دیا تو پھر وہی ہے یہود والا کام، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. دین وہی ہے، حق وہی ہے، میں عمل نہیں کر رہی، میرے اندر خامی ہے، میرے اندر کمزوری ہے، میں اپنی کمزوری کا اظہار بھی کروں، اعلان بھی کر دوں، بتا دوں کہ میں نہیں کر رہی، لیکن دین کا حکم اصل ہمیں فالو یہ کام کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ جو رسول کے ساتھی میرے آگے جھک رہے ہیں، بریکٹ میں آئے گا بریکٹ کلوز، ان کے سامنے، ان کے ساتھ تم بھی میرے سامنے جھک جاؤ. آیت 40 سے ہم بنی اسرائیل کی تاریخی ذمہ داریاں پڑھ رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دھیان دلوائیں. دھیان دو بھائی ان پہ. ہم نے ان کی نعمتیں پڑھی، ہم نے ان کے اوپر اللہ کے احسانات پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم ان کی کوتاہیوں کو پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، امت مسلمہ، تم اپنی اصلاح کر لو. آیت 43 میں انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ آؤ بنیادی دینی اعمال کی طرف، جو بیسک فنڈامنٹلز تمہارے ہیں، بیسکس ہیں تمہاری، واپس آ جاؤ. کیا ہے وہ بیسکس؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. 3 بیسک چیزیں ہیں جن کی طرف ان کو انیشیلی متوجہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہود نماز اور زکوٰۃ کو عملاً ترک کر چکے، حقیقت بگاڑ کے رکھ دی تھی. ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد بغیر کسی کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. یہ بات دھیان دیجئے میں نے کیا کہا. نماز اور زکوٰۃ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر کسی کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے نماز کو کتنا ایزی لیا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، یہ جو غلط حرکتیں تم کر رہے ہو ان کو چھوڑو، اقیم الصلاۃ پہ آؤ. پیچھے ہم پڑھ کر آئے متقین کی صفات میں وہ یقیمون الصلاۃ، یاد ہے؟ تو یقیمون اور اقیمو ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی میسج دے رہے ہیں. تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اہتمام کے ساتھ. لفظ رٹا لگا لے، یقیمون، اقیمو. اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرو، وقت پر کرو، باقاعدگی سے پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو. یہ اقیم الصلاۃ، یہ جو تم نے اس کے اندر جو لا تعلقی لاپرواہی کا رویہ اختیار کیا، اس کو چھوڑ دو. اور کیا کرو؟ وآتوا الزکاۃ، مال کی صفائی کرو، اپنے مال کا حق ادا کرو. معاشرے کے جو مستحقین ہیں ان کو تم مال میں سے دو، مال کا حق ادا کرو. اور پھر کیا کرو؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. انہوں نے نماز میں سے پہلے کہا جاتا ہے انہوں نے رکوع نکالا، یعنی نماز کے اندر رکوع سجود ہے نا، رکوع نکالا. اور پھر انہوں نے غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے جماعت سے اپنا رشتہ کاٹا کہ ہم نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، ہاں اتنے زیادہ غریب آ جاتے ہیں. یہود کی بات کر رہی ہوں میں آپ سے. اب آپ سوچ لیں کہ ہم تو خود بھی نماز نہیں ہے، تو اگر نماز ہے تو کچھ جماعت نہیں ہے ہمارے ہاں مردوں کے اندر. تو جماعت سے نماز اللہ کہتے ہیں پڑھو، اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہ بناؤ، الگ الگ نمازیں نہ پڑھو. جھکنے والوں کے ساتھ جھکنے والے بنو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے بنو. رکوع بھی نماز کا لازمی حصہ ہے، جماعت بھی نماز کا لازمی حصہ ہے. انفرادیت چھوڑو، امت کے اندر شامل ہو جاؤ. یہ لیسن دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جماعت میں شامل ہونا انسان کو جو چیز سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے یونٹی، پھر اس کو سکھاتا ہے جھکنا، عاجزی. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر تکبر بھی وہیں ہوگا اور یونٹی بھی نہیں ہوگی، نہ اتفاقی ہوگی جب جماعت ہی نہیں ہوگی.
اب یہ آیت 43 صرف عقیدے کی اصلاح کی بات نہیں کر رہی. آپ نے دیکھا یہاں اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین میں کوئی عقیدہ تو ڈسکس نہیں ہوا. یہاں کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے؟ اعمال، ارکان، اس کی اصلاح کی بات کی جا رہی ہے. لہذا بنی اسرائیل کی کوتاہیوں سے سبق لینا ہے، ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی ہے. ٹیک اویز کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میرا دل تو بہت صاف ہے، میں بہت اچھی نیت کی مالک ہوں، میری سوچ بہت پاکیزہ اور مقدس ہے، لیکن نماز نہیں، نماز ضروری نہیں ہے، جماعت نہیں، جماعت کی کیا ضرورت ہے، ایسے کہہ کہ یہ ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں. آج امت مسلمہ نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، سب کچھ نکال دیا، من مانی کی چیزیں لی ہوئی ہیں. اچھا یہ لے لیں، وہ لے لیں. تو یاد رکھنے کی بات ہے، یہ جو سوچ ہے نا، اس سے ہم نے پیچھا چھوڑا. اللہ کا ایک حکم آ گیا، ہمارے لیے ضروری ہے. ہاں میں عمل نہیں کر پا رہی، میرے اندر کوتاہی ہے، کمزوری ہے، اعتراف کیجئے. اعتراف کے دروازے بند نہیں کرنے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے کہیں اللہ میرے عمل کی اصلاح کر، میرے عمل میں یہ چیز لیا. اچھا پھر کیا ہے دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے یہاں سے، وہ کہ آج ہم بھی امت محمدیہ کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی جگہ پہ ہیں. واقعی نماز، زکوٰۃ، جماعت کا اہتمام نہیں. نماز تو موسٹلی گھروں سے آپ دیکھیں گے فارغ ہوگی، پڑھتے ہیں تو بڈھے بڈھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو لگایا ہی نہیں کبھی نماز کے لیے، کہ جس نے لگایا بھی تو وہ بڑے ہوئے بچے تھے، وہ باہر کے ماحول میں اتنے رنگے کہ انہوں نے نمازیں چھوڑی. ہے تو پوری نہیں ہے، پوری ہے تو جماعت نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ایک ہے تو دوسرا نہیں ہے، دوسرا ہے تو تیسرا نہیں ہے. کتنا ظلم کیا ہم نے، امت محمدیہ نے، وہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. اللہ نے ان کی اصلاح کی بات کی. ہمیں بھی نماز کی حفاظت کا ذکر کیا، حکم گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں کچھ دو چار چیزیں آپ کو نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں جلدی سے سنا دوں. مسند یہ احادیث ہے ساری کی ساری کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا یہ اس قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات. دیکھیں نجات نہیں ہے. فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن استغفر اللہ کن کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، حامان، ابی بن خلف، جو اللہ کے ہاں بے مجرمین ہیں. بے نمازی کو میں اٹھا کر ان کی کے اندر کھڑا کر دوں گا. اتنی بڑی بات ہے، آپ سوچ لیں نمازوں کے معاملات. اب کے گھر جائیں اور ڈنڈے اٹھائیں اور بچوں کے اوپر چلانا شروع کر دیں، بے نمازی کی تو حالت ہی بہت بری ہے، تم تو جہنم میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گی. حکمتیں لائیں، محبتیں لائیں، بڑھ کر سب سے بڑھ کر دعائیں، روئیں اللہ کے حضور کہ اللہ تو رحم فرما ہمارے خاندان کے اوپر، ہماری نسلوں کے اوپر، ہماری فیملی کے اوپر. اللہ نمازی بنا سب کو. اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، جس دن وہ دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا. یعنی سونے کو پگھلا کر اس کی پلیٹس بنا کر، وہ انگارے جیسی پلیٹس اس کے جسموں کے اوپر لگائی جائے گی کہ انجوائے کرو اب اپنا مال جو تم زکوٰۃ کے اندر نکالتے ہوئے سو بہانے کرتی تھی. حدیث ہے بخاری کی، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو قیامت کے دن اس کا یہ مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. استغفر اللہ. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ بعض لوگ اتنی کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی فالتو نہ کہیں نکالنا پڑ جائے. بھئی کیا ہو گیا؟ شکر کریں، اللہ قبول کر رہے ہیں، اللہ ہمارے مال کو پاک کر رہے ہیں اس زکوٰۃ کی وجہ سے. زکوٰۃ تو ایک منیمم حق ہے، اس سے بڑھ کر تو صدقات کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. وہ تو نوبت ہی نہیں آتی، زکوٰۃ ہی دے لیں تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے بعد آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ مال برا ہے جس کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا. قیامت میں وہ مال ان کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا. قرآن کی آیت آپ سے ہم نے پڑھی.
پھر جماعت کے نماز کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز، اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے. لہٰذا اپنے گھروں کے اندر لیسن یہی ہے، خود بھی نمازی بنے، خود بھی زکوٰۃ خیرات صدقات ادا کرنے والے بنے، گھر میں اپنے مردوں کو اگر حکمت کے ساتھ، بات پھر میں حکمت کو بار بار ہائی لائٹ کروں گی، انکریج کرتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تو ضرور کیجیے. ہاں، چھوٹے بچوں کو نہیں بھیجیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، بچہ ذرا تھوڑا جوان میچور ہو تو مسجد میں بھیجا جائے، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو. باقی یہ ہے کہ پوری نمازیں ہوں، اچھا بچے نہیں جا رہے نماز پہ جماعت میں تو کوئی نہیں، پہلے گھروں میں آپ عادی بنائیں ان کو، 5 ٹائم کی نمازوں کی طرف بچے آ جائیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازی بن جائیں، بنی اسرائیل والے رویوں سے ہم بچ جائیں جو آج امت مسلمہ میں شدید ترین سرایت کر چکی ہے، اجنبی ہو گئی ہیں نمازیں. اور جن گھروں میں بہت ہے ہم کہتے ہیں یہ تو ملاؤں کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے. سب کا کام، سب نے جھکنا ہے اپنے رب کے ساتھ. آگے آ جائے جی، آیت نمبر 44، بہت اہم آیت آ گئی. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہود کے علماء کو خطاب ہے سب سے بڑھ کر، جو یہ جانتے تھے اچھی طرح. اللہ کہتے ہیں کیا تم دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہود کی جو بری روش ہے اس پر سوالیہ انداز میں گرفت کی گئی. اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو؟ کوشچن کیا اللہ نے. کوشچن کیوں کیا؟ تاکہ ان کے اندر شرمندگی پیدا ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو چیک کریں، خود احتسابی کریں. وہ اتأمرون الناس بالبر، البر کا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو. البر اس کا جو بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن جو مین ہم کہیں گے وفاداری، ایفائے عہد، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی. البر میں کیا آئے گا؟ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی. ہر قسم کی نیکیاں اپنی روح کے ساتھ کرنا، دل کی نرمی. البر کے اندر ہم لا رہے ہیں نا، ہیڈنگز تو ہم نے لائی نا، ساری نیکیاں آ رہی ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد، پوری وفاداری، اپنے عہد پورے کرنا. اچھا، پھر چھوٹی چھوٹی اور نیکیاں لاتے ہیں، مثلا دوسروں کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ سے ڈر ہے، محبت ہے، سچائی ہے، عدل ہے، صدقہ ہے، صبر ہے، نماز ہے، دھوکے جھوٹ خیانت سے بچنا ہے. مین ہیڈنگز ہے نا، اور بے شمار چیزیں آ سکتی ہیں البر کے اندر. اب اس آیت کے میں نے آپ کو بتایا کہ خاص مخاطب علماء ہیں ان کے، اور اس کے بعد عام تو قیامت تک کے تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک کوٹیشن ہے، ان کی ایک گفتگو ہے، بات ہے ان کی، لوکا کی جو انجیل ہے وہاں پر آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے شرع کے عالموں، انہوں نے اپنے اسکالرز کو ہائی لائٹ کیا، تم پر افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے. دوسروں پہ ڈالتے ہو، خود کچھ نہیں کرتے. مثلا زنا کی سزا تو رات میں رجم تھی، لیکن جو ان کے بڑے تھے انہوں نے بڑوں کے لیے جب بڑے کوئی جرم کرتے تو سزا کوئی بدل دی. انہوں نے کہا منہ کالا کرو، گدھے پہ بٹھاؤ، پورے علاقے کا چکر لگاؤ، بس سزا پوری ہوگی. بدل دیا نا. تو رات میں ہے سود حرام، انہیں پکا پتا تھا. چلاکیاں کر کے انہوں نے قانونی ہیلے تلاش کیے اور خود سود کھاتے تھے، عوام کو منع کرتے تھے اور کہتے کہ نہیں ہم سود تھوڑی کھا رہے ہیں، ہم تو تجارت کر رہے ہیں. پھر لوگوں سے کہتے کہ اپنا مال ہمارے حوالے کرو، اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے. یہ بالکل وہی کہانی ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، یہ ان کی حالت تھی. اللہ کہتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تم بھاشن دیتے ہو، صبح شام کہتے ہو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھے کام کرو، جھوٹ مت بولو، اور کرتے کیا ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. اوئے ہوئے، دیکھیں ذرا، یہ پڑھنے پڑھانے والے، علم رکھنے والے لوگ ہیں،
دوسروں کو بڑا سمجھانے والے لوگ ہیں، نصیحتیں ان کی ختم ہی نہیں ہوتی جب دوسرے ان کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں خود فیل ہیں، باتوں کے ماہر بہت ہیں، لیکن اپنے دفعہ عمل کی جب باری آتی ہے تو ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ امت مسلمہ میں بھی بہت ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، یہاں اللہ نے عقل اختیار کرنے کا ان کو صلاح دی، افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو۔ اور عقل صرف معلومات کے لیے نہیں ہے، صحیح اور غلط میں تمیز، ایسے ہی ہے نا، سیکھے ہوئے علم پر عمل، ڈبل سٹینڈرڈز چھوڑ کر خود کو پہلے درست کرنا پھر دوسروں کو بتانا۔ اب اس آیت کے ٹیک اویز کیا ہیں؟ قرآن صرف بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا، ہمیں بھی سمجھا رہا ہے قرآن۔ ہمیں کبھی ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو ہمیں صرف نصیحت کرتے رہیں اور خود عمل نہ کریں؟ اچھے لگیں گے ایسے لوگ؟ نہیں اچھے لگیں گے نا۔ ہم کہیں گے پہلے اپنا گریباں دیکھو بھائی، پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو، پھر ہمیں بتاؤ۔ تو پھر ہم ایسے حرکتیں کیوں کریں؟ ہم اپنی اصلاح کیوں نہ کریں؟ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، وہ خود جی بھر کے بیٹی کے سامنے ادھر ادھر رشتہ داروں کے جب فون پہ باتیں کر رہی ہے تو جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ۔ یہ اثر ہوگا؟ کسی پہ اثر نہیں ہوگا۔ یہی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی، ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کہتی ہے نماز پڑھو اور خود پڑھتی نہیں ہے، فجر چھوڑ دیتی ہے جب دل چاہتا ہے، آنکھ ہی نہیں کھلتی بھائی، عشاء نہیں پڑھی، نہیں تھکی ہوئی تھی نہیں پڑھی۔ یہ ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود بھول جانا۔ وعدہ کیا ہے، وعدہ پہ عمل ہی نہ کیا۔ لہٰذا آج ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ اپنے سامنے کرنا ہے، اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے کہ اللہ ہم جو سیکھیں گے سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اور جب تک وہ عمل نہیں آتا میرے زندگی کے اندر، میں اللہ سے دعا کروں گی، اعتراف کروں گی اپنی غلطی کا، استغفار کروں گی میں، اور میں اپنے اس عمل کے بارے میں اگر کسی کو میں بتا بھی رہی ہوں، مجھے بتانا ہی پڑ رہا ہے، تو میں کبھی وہاں پہ میں بتاؤں گی، بہت ندامت کے ساتھ بتاؤں گی کہ اللہ تو جانتا تھا یہاں بات کرنا میری مجبوری تھی، ورنہ میں اس قابل نہیں کہ میں یہ بات کر سکوں یہاں بیٹھ کر اس محفل میں، کیوں؟ میرا اپنا عمل اس کے اگینسٹ ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دھیان دیجیے گا اس حدیث میں، اس کی آنتیں آگ میں باہر نکل آئیں گی، اور وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ اے فلاں، آج تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ڈبل سٹینڈرڈ سے بچائے۔ آج ہم دوسروں کے لیے کیا وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ اب ایک بہو کو آپ دیکھ لیں، وہ بہو چاہتی ہے کہ میں بس اپنی ماں کی خدمت کروں، ماں کی کیئر کروں، ماں کو دیکھوں، ماں کے آگے پیچھے پھروں، اب میری ساس میرے سسرالی رشتے دار جائیں بہاڑ میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غلط بات ہے نا۔ اگر آپ اپنی ماں کے لیے ریسپیکٹ فل ہو رہی ہیں، آپ چاہتی ہیں آپ کا شوہر ایک اچھا بیٹا، اچھا داماد بنے، آپ خود بھی بنے۔ آپ ایک ساس کو دیکھیں، وہ کیا چاہتی ہے کہ میری بیٹی تو راج کرے، ایش کرے اپنے گھر میں، لیکن میری بہو نہ۔ ڈبل سٹینڈرڈز۔ یہ چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے، گھروں کے اندر سے آپ بے شمار مثالیں آپ لا سکتے ہیں کہ جہاں ہم دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، دوسروں کو کچھ اور بھاشن دیتے ہیں، اور عمل ہمارا اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس راہ پر چلنے کے لیے بریکٹ میں آئے گا صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے۔ اب آپ کو یاد ہی ہے نا کوتاہیاں بتائی جا رہی ہیں، کیسے تعلیمات دین کی بھلا دی، شریعت کو بھول گئے، دنیا میں گم ہو گئے،
نہ اپنے وعدے نبھائے، نہ نماز نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے پچھلی آیات میں کہا قول اور فعل کو ایک کر لو، اور پھر اب آیت 45 میں انہیں ایک نسخہ بتا دیا گیا کہ جب تم یہ دو کام کرو گے، کون سے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز، تو تمہارے لیے نفس کی یہ چڑھائی آسان ہو جائے گی، تمہارے اندر استقامت آ جائے گی۔ کس چیز کے بارے میں؟ نیکیاں کرنے کے بارے میں، حق کو اختیار کرنے کے بارے میں۔ اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے بھی ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین واستعینوا، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہمیں تیرا سہارا چاہیے۔ اور اللہ نے سہارے کے لیے دنیا میں دو چیزیں رکھی، ایک صبر اور ایک نماز۔ صبر کیا ہے؟ صرف برداشت نہیں صبر، بلکہ خواہشات پر قابو پانا صبر ہے، غصے کو پی جانا صبر ہے، پریشانی، مایوسی، گھبراہٹ سے خود کو بچانا صبر ہے، برائی سے رکنا صبر ہے، آزمائش میں ثابت قدمی، بیماری آ گئی ہے بھائی، کوئی حادثہ آ گیا ہے، کوئی زندگی میں محرومی آ گئی ہے، آپ کہیں کہ میرے رب نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، ڈٹ جانا ہے مجھے یہاں پہ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اگر یہ رویہ نہیں ہے تو میں کس چیز کی مسلمان ہوں بھائی؟ پھر نام نہاد ہی مسلمانی والی بات ہے۔ مشکل کا مقابلہ ٹھنڈے دل سے کرنا، گویا صبر وہ طاقت جو انسان کو اندر سے فولاد بناتی ہے۔ اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور ساتھ صلات بھی آ گئی، نماز بطور سہارا اللہ کے ساتھ رجوع کیا گیا۔ جب صبر چاہیے تو نماز سے روحانی تعلق حاصل کرو۔ اب یہ جو نماز ہے یہ فرض بھی ہو سکتی ہے اور نفل بھی ہو سکتی ہے۔ نماز اس موقع پر زخمی دل پر مرہم رکھنے جیسا کام کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نماز تو عبادت ہے، بھاری کیوں ہے بھائی؟ بھاری تب ہے، یاد رکھیے بڑی ضروری بات ہے سیکھنے والی، بھاری ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں دنیا کی محبتیں رچ بس گئی ہیں، جو غفلتوں میں ڈوب گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں خاشعین کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ خاشعین خشوع سے ہے، دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے جھک جانا۔ جیسے بندہ کہے یا اللہ میں تو کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی ہے۔ اپنے نسلی غرور اور تکبر کو، اپنے شجرہ نسب کو چھوڑ کر حق کے سامنے سرنڈر کر دینا یہ آسان نہیں، لیکن اگر ایک انسان کے اندر خشوع ہے، خشوع کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنے والا، اللہ کے مقابلے میں خود کو فقیر سمجھنے والا، ایسے خاشعین کے لیے نماز بڑی آسان ہے، ان کو کوئی مشکل، کوئی مصیبت نہیں لگے گی نماز۔ عاجزی کرنے والوں کو اللہ کے سامنے جھکنے میں دیر نہیں لگتی۔ عاجزی کرنے والے صرف سوچوں میں بیٹھ کر سوچتے نہیں رہتے، صرف پریشان ہو کر واویلے نہیں کرتے رہتے، صرف چیختے چلاتے نہیں رہتے، کبھی فون کال اٹھا کر ایک کو ملا، کبھی دوسرے کو ملا، کبھی تیسرے کو ملا، کبھی کسی کے ساتھ جا کر وہاں پہ بیٹھ کر اپنا دل کی بھڑاس نکال، وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اللہ سے مدد مانگنے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جو کوئی ان کی زندگی میں حادثہ آتا ہے، کوئی اونچ نیچ آتی ہے، وہ اٹھتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ صرف میں نے 5 7 10 منٹ لگانے ہیں، جا نماز بچھانا ہے، میں نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، میں نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم 10 منٹ لگا کر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنا ایمان، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ سب کچھ گنوا کر ہم لوگوں کے ساتھ جا کر کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ بتا دو، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ بتا دو۔ بھی جو وظیفہ قرآن نے بتا دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس سے بڑھ کر اور کیا کون سا وظیفہ چاہیے ہمیں؟ نماز وہ کنیکشن ہے جو بندے کو رب کی رحمت کے وائی فائی سے جوڑ دیتا ہے، رب کی رحمت کا وائی فائی ہے۔ اگر میری نماز نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ میرا تو نیٹ کا کنیکشن ہی ڈاؤن ہوا ہوا ہے، کہاں کی عبادات، کہاں کے معاملات، کہاں کی عاجزی، کہاں کی بندگی، کہاں کا خشوع، کہاں کا خضوع، کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈاؤن چل رہا ہے۔
اور صبر وہ چابی جو بند دروازے بھی اللہ کے حکم سے کھول دیتی ہے۔ اگر صبر آ گیا بند دروازے کھل گئے ہمارے لیے۔ آخری بات یہاں سے سیکھنی ہے کہ جب مشکلات میں دل گھبرائے، لوگ ہمیں انڈرسٹینڈ نہ کر رہے ہوں، لوگ ہمیں سمجھیں کہ بالکل جھٹلا رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں ہماری عزت کوئی نہیں ہے، ہماری سے کوئی نہیں ہے، نفس کی خواہشات تنگ کر رہی ہیں، دل چاہتا ہے حرام کی طرف جانے کو، حرام کھانے کو، حرام دیکھنے کو، غلط کام کرنے کو، اللہ کے حکم کے اوپر عمل نہیں ہو پا رہا، تو یاد رکھیے صبر کو اپنی ڈھال، اپنا سہارا بنانا ہے، اور نماز کو اپنا علاج بنانا ہے، اپنا ہتھیار بنانا ہے۔ یہ دو چیزیں دنیا کے تھپیڑوں سے ہمیں بچا سکتی ہیں، اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الذین یظنون، انہیں خیال ہے کہ آخر کار انہم ملاقو ربہم، اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یظنون، یظن کا معنی ہوتا ہے ظن کا گم کرنا، خیال، لیکن یہاں الذین یظنون انہم ملاقو یقینی ایمان کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ، ایسا ظن جس میں شک نہیں ہے، جو یقین ہے، زندگی کا نظریہ ان کو پتا ہے، انہیں یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، وہ خاشعین ہیں، انہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، ان کا لائف سٹائل، وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے آنسریبل ہونے سے غافل نہیں ہے، وہ لاپرواہ نہیں ہے، وہ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ ہر قدم، ہر فیصلے پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جا کر اس بات کا جواب دینا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ گویا خاشعین اپنے دل، اپنی زبان، اپنے عمل کو سنوارتے رہتے ہیں، ان کی زندگی کا انداز دوسروں کی زندگی سے بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے، وہ زندگی کو امتحان سمجھ کر گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خاشعین میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمارے زندگی میں یہ چیزیں لے آئیں جو آیت 45 اور 46 کا لیسن ہے، اور ہمیں یاد آ جائے سبق ہمارے لیے کہ ہر دن آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے ہم گزاریں، جیسے ایک اچھا طالب علم اپنے فائنلز کے لیے مسلسل محنت کی حالت میں رہتا ہے۔ دوسری بات، زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ صرف دنیا کی خوشیاں، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی اچھائیاں، دنیا کی آسائشیں ہی میری زندگی کا مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے میں نے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے میں نے کوشش کرنی ہے، اصل میں میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اگر مجھے کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے تو غصہ نہیں نکالنا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھے یہاں کیسے دیکھنا چاہتا ہے، میں نے غصہ نکالنا یا میں نے برداشت کرنا ہے، میں نے خاموش رہنا اپنے رب کی خاطر۔ اور پھر نماز کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ نماز آج اس دنیا میں ہماری اپنے رب سے ایک طرح سے ملاقات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔